जी वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। बात हो रही है जल्दबाजी की, लेकिन कॉल मिलाने में आप सुस्ती न करें, उसमें भी थोड़ी सी जल्दबाजी करें। और एक और जिन हवाले से हम बात कर रहे थे, हामिद मीर के भाई ने बहुत जल्दबाजी की थी बयान देने में या बयान दिलवाने में उनसे जी हाँ। जल्दबाजी की गई। तो आज एफआईआर का जो मतन, कल एक एफआईआर 2 नामालूम अफराद के नाम पे जो दर्ज हुई है, तो उसका जो मतन है उसमें लिखा हुआ है कि हामिद मीर के भाई से मतअद्दद बार राब्ता करने की कोशिश की गई कि दोबारा वो वजाहत करें, कोई बात करें, लेकिन उनसे उनका राब्ता ही नहीं हुआ। तो उनके भाई साहब कहाँ गए, उनके ड्राइवर, उनके जो गार्ड थे वो कहाँ हैं? खुद हामिद मीर कह रहे हैं कि आज मीडिया प्रोटेक्शन आएंगे। तो ये जल्दबाजी उन्होंने दिखाई थी। हाँ, मीडिया प्रोटेक्शन वाली बात हो गई कि इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दी गए कि वो कि मीडिया के हाथ में है। यही चीज़ें हम देख लेते हैं कि मीडिया के हाथ में है कि कौन सी चीज़ों को हाईलाइट करे और कौन सी चीज़ों को बिल्कुल छुपा दे। तो जब हम आगे चलकर कभी पाकिस्तान के हालात पर अगर कभी बात हुई और मीडिया के ऊपर बात हुई तो ये बात ज़रूर उठाएंगे कि मीडिया ने किस कदर शोर मचाया हुआ है, कितना टेंस किया हुआ है माहौल को। तो मीडिया के हाथ में है कि सूरत हाल को काबू में रखना, कहाँ ले जाए और कौन सा मामला दबा दिया जाए। जी बिल्कुल। जी, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, मैं दोबारा आया हूँ। जी आइए, एक 2 मिनट लूंगा। मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ स्वीडन के बारे में कि यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं जी जी वो एक घर के अगर 4 पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते, नंबर 1। नंबर 2, अगर खामुद उसका वजीर-ए-आज़म है तो उसकी बीवी कोई मिनिस्टर नहीं बन सकती। यहाँ स्वीडन का ये कानून है। या वो बेटा जो उसका डिपेंडेंट होता है वो मिनिस्टर नहीं बन सकता। अच्छा, यानी ये लोग एक घर से इंसाफ की बात करते हैं कि ये नहीं कि एक घर में 4 बंदे और चारों एमएलए हैं, चारों लूट मार कर रहे हैं, चारों को गाड़ियां, घर, बंगले, नौकर चाकर मुफ्त। वो ये बड़ा गलत हमारे मुल्क में जो हो रहा है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट कानून लगाए हुए हैं। एक ही बंदा एक घर का एमएनए बनेगा और अगर कोई वज़ीर-ए-आज़म बनेगा तो उसकी बीवी मिनिस्टर नहीं बन सकती, उसका बेटा कोई मिनिस्टर नहीं बन सकता। उस घर में एक ही बंदा होगा जो पार्लियामेंटेरियन फायदा उठाएगा। नंबर 2 में बताऊं, यहाँ पे कानून के मुताबिक कोई किसी को बख्शता नहीं है। इवन बादशाह जो है स्वीडन का, उसके खिलाफ भी पुलिस रिपोर्ट लिखती है। और ये एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि यहाँ का बादशाह सलामत ये मोटरवे पे स्पीड से गाड़ी चला रहे थे तो पुलिस ने रोक के उनकी एफआईआर काट दी और उनको बोला जी आप बादशाह सलामत हो, आपको तो माफ हो जाएगा, लेकिन हमने अपनी पूरी ड्यूटी कर दी है, जो हमारा हक था हमने पूरा किया, आपके खिलाफ मैंने रिपोर्ट काट दी है। ये चीजें जब हमारे मुल्क में आप इनको अप्लाई करेंगे तो फिर पाकिस्तान का पैसा बचेगा। जैसे 6 बंदे आपको पता है कि पाकिस्तान की फैमिलीज के, नवाज शरीफ, उसका भाई, उसके बेटे, उसकी बेटी, उसकी फलां, उसका फलां, सब एमएनए है, सब पैसा ले रहे पाकिस्तान से। कोई कहे ना कि बड़े अमीर लोग जो हैं, जैसे कायदे आजम लियाकत अली खान जो थे, वो उस जमाने में इतनी पैसा भी नहीं था उनके पास, तनख्वाह नहीं लेते थे। आज इनके पास खरबों रुपए हैं। क्या पाकिस्तान के लिए तनख्वाह जो ले, पाकिस्तान के पैसे नहीं छोड़ते, तनख्वाह भी नहीं छोड़ते ये। तो ये चीजें जो है, ये मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तान को खा गई है। $बिलियन तो पाकिस्तान जो गरीब तरीन मुल्क है उसकी, इनकी जेबों में चले जाते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, आउटपुट इनका एक पैसे का काम पाकिस्तान के लिए नहीं होता। जिसकी मार हम खा रहे हैं तो ये कौन सोचेगा, कौन इनसे ये पूछेगा? क्योंकि सब आपस में, आप देखें कि वो दस्ती ने बयान दिया था, आज उनके साथ मिल गए, वो भी खामोश हो गया। क्योंकि ये वो कहते हैं कि ये सब एक ही तालाब के वो सारे वो उधर ही तैरते हैं जाके। तो ये इसलिए पाकिस्तान मार खा रहा है। कोई ऐसी क़यादत आपकी दुआओं से, लोगों की दुआओं से आ जाए जो दयानतदारी से काम करे, तनख्वाह के ऊपर काम करे, तब आपका मुल्क तरक्की कर पाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। कुछ स्वीडन के हालात आपने बताए और हर जगह वेस्ट में यही है, कुछ ना कुछ एहतसाब है। जी बिल्कुल जी। और बात हम करें नाज़रीन जल्दबाजी की, और बहुत से ऐसे इशूज़ जिन पे जल्दबाजी करनी चाहिए। और ऐसे मौक़ों पे जब हम वाबस्तगियों की बात करते हैं, पिछले दिनों हमने ये, खैर कल दोबारा रिव्यू के हवाले से बात करेंगे कि शरीक हयात को चुनते हुए जल्दबाजी ना करें, वो भी छान फटक करके बाकायदा सोच समझ के वो ज़रूर करें। जी, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मोहतरम फारूक साहब। जी मोहतरम खादिम हुसैन साहब, मुद्दबाना सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेहरबानी। आज मैं एक बात करना चाहता हूँ, मुमकिन है कि आप मेरी बात काट दें? अच्छा आपके पेशेंट गोई कर रहे हैं पहले ही जी, जल्दबाजी कर पूरे आपको खतरा है। चले देखते हैं क्या होता है। चले बिस्मिल्लाह। बात यह है कि जल्दबाजी जो है जी, ये इस पर आपने बात की है जी, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह हशर में जी रब मताल ने ये इरशाद फरमाया है कि वो जमीन के
جس پر اونٹ اور گھوڑے نہ دوڑے ہوں اور جس پر حرب اور ضرب نہ لگی ہو وہ مال فے ہے، ٹھیک ہے، وہ رسول کا حصہ ملکیت ہے، ٹھیک ہے، وہ بیت المال کا حصہ نہیں ہے، وہ رسول کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی ملکیت رسول کی ملکیت ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور اسی سورہ حشر کی اسی آیت کے نیچے آیت مبارکہ ہے کہ اللہ رب متعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو رسول دے وما عطاکم، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور فاروق صاحب اب آگے بات جو ہے کہ ایک آیت آتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں 26 یا 28 نمبر ہے آیت کا، وَحَتَّى ذُو الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس میں جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں یہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر بن مردوے اور اپنی کتاب المناقب میں اور اس کے علاوہ بیکی نے اپنی کتاب دلائل میں اور امام بخاری نے کتاب آداب المفرد میں، اور اسی طرح ایک طویل لسٹ ہے کہ رسول نے یہ باغ فدق جو ہے حبا کر دیا تھا۔ اب میں جلد بازی پر آتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ جب قرآن کی نص موجود ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی آیات قرآن کی ہیں جس کو میں تلاوت نہیں کر رہا، کہ جلد بازی اتنی کی گئی کہ نہ رسول کے اخلاق، رسول کی تعلیم کا اخلاق کیا گیا، نہ قرآن کی تعلیم کا خیال کیا گیا کہ قرآن کیا کہتا ہے، کہ رسول نے یہ کیا تعلیم دی ہے۔ جلد بازی میں ایک حدیث گھڑ کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء العالمین بذات رسول سے جلد بازی میں وہ حق چھین لیا۔ صحیح۔ اور یہ اس لیے مجھے ڈر تھا، لیکن آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں حق بات کر رہا ہوں اور میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی کہانی نہیں پیش کر رہا، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ بالکل صحیح، اور بالکل صحیح۔ قرآن موجود ہے اور قرآن کے اوپر جھوٹ بولنا کفر ہے۔ جزاک تو یہ اللہ، تمام جزاک کوئی اللہ۔ بھی اس کو شبہ ہو تو وہ دیکھے۔ یہ فاروق صاحب محترم، یہ جلد بازی کی طرف میں آپ کی اور امت اپنے عزیز و عرب جو سن رہے ہیں ان کی توجہ کرا دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا اور اللہ کا یہ فیصلہ تھا، لیکن جلد بازی میں اس دنیا سے سیدہ بہت دکھی گئی ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزاک۔ بہت شکریہ۔ بہت اچھی چیز کی طرف آپ نے نشاندہی کی۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کے اوراق اگر جب ہم پلٹتے ہیں تو رسول خدا کی وفات کے وقت ایک طرف جنازہ رکھا تھا، لیکن دوسری طرف ولایت کے لیے اور خلافت کے لیے وہ بہت زیادہ جلد بازی کی گئی، جس کے جو خمیازہ ہے وہ آج تک مسلم امت بھگت رہی ہے۔ وہ جلد بازی تاریخ اسلام میں کی گئی پہلی جلد بازی جس نے تاریخ کو اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، کہ جس وقت رسول کی وفات ہوئی ہے، رحلت کا وقت تھا، اس وقت سے حضرت امام علی اور ان کے کچھ خاص صحابہ ان کے ساتھ تھے، اور جو باقی لوگ تھے وہ لوگ خلافت اور ولایت کے چکروں میں پڑھ کے جلد بازی میں کہ وہ چیز ان کو مل جائے، انہوں نے وہ وقت جلد بازی میں وہ خلافت کی مسند تو حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد وہ اس کے حقوق پورے نہیں کر پائے اور فرائض پورے نہیں کر پائے۔ بالکل صحیح۔ کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی بات کیجیے۔ السلام علیکم۔ شاید ان تک آواز نہیں پہنچ پا رہی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ سے بھی بات ہو پائے، اور جیسے خادم سے آپ نے بات کی اور اسلام سے متعلق اور بہت سے ایسے امور کہ جلد بازی کے ساتھ اسے نپٹایا گیا، اور ایک اور افسوسناک اور سب سے بڑا سانحہ کربلا، اور یزیدیوں کی جو فوج تھی ان کو یہ کہا گیا کہ جلدی سے یہ کام کر کے پھر جلد بازی میں جمعہ بھی پڑھنا ہے، انہوں نے جلدی کرو، یہ بھی علماء کرام بہتر جو ورڈ ہے اس کا لیکن کیا اسی میں ایک جو ہم ایمان افروز بات بار کر رہے ہیں فاروق بھائی کے ایمان کی بات پر آپ آئیں کہ ایمان کی مثبت، تو اس میں ایک فرد ایسا بھی تھا جس نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فیصلے کو تبدیل کیا اور آ کے امام اپنے قافلے کے ساتھ کس راستے پہ جلد بازی کر رہے ہیں، بہت جلدی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو وہ فیصلہ اس کا رہتی دنیا تک کے لیے اس کو جناب حر بنا گیا۔ واہ واہ، یعنی ہمارے پاس راستے ہیں، اس راستے پہ چلنا، اگر بد کی طرف جا رہا ہے اس میں جلد بازی کریں گے
تو اس کا انجام اور ہوگا, جی حق کا راستہ اس کو اپنا کے جلد بازی کریں گے اس کا انجام اور ہوگا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تاریخ اسلام میں کی گئی دو جلد بازیاں, کہ ایک آپ کو مثبت ہم نے مثال دی جناب حر کی, اور ایک آپ کو ہم نے مثال دی کہ جو رسول کی وفات کے بعد, اور اس کے بعد آپ ان کے درجات دیکھ لیجئے کہ کس کے درجات کس حد تک بلند ہوئے. جی ہاں سبحان اللہ. ایک اور کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بہن, میں ام الفتح بول رہی ہوں ڈنمارک سے. مہربانی سسٹر, بہت شکریہ. اور زہرا بہن کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی بہن, تو حسب معمول ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. اور خاص طور پہ میں آج جان علی شاہ صاحب کے لیے فون کیا ہے. اچھا شاہ ماشاء صاحب نے صحیح کہا, بہنوں کی دعا بہت لگتی ہے. بالکل. جی یہ لوگ جان علی شاہ صاحب ہیں یا خادم حسین صاحب ہیں یا مقصود حسین صاحب, یہ لوگ تو یقین کریں ہدایت ٹی وی کے ساتھ ساتھ جب سے ہدایت ٹی وی شروع ہوا ہے یہ لوگ تو ہدایت ٹی وی کی جان ہے ماشاءاللہ. ہمارے علماء کرام کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بھی بہت بڑا بہت اہم کردار ان کا ہے. جی تمام تر معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں یقین کریں, یہ لوگ ایک حسین گلدستہ ہیں جی یہ ہدایت ٹی وی کے ٹیبل پہ. سبحان اللہ. ان لوگوں کی اہمیت یقیناً اتنی زیادہ ہے کہ ان کا کے لیے ہمارے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ماشاءاللہ. اتنی کہ ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں یہ لوگ ساتھ ساتھ علماء کرام کے ساتھ ساتھ. بالکل صحیح. تو ان کے لیے دعائیں, اور یقیناً بہنوں کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ہماری دلی دعائیں کے ساتھ ساتھ بہت جلد بالکل صحت کاملہ زیب العابدین علیہ السلام بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے. اور جتنے ہمارے بزرگ ہیں اور جتنے ہمارے بھائی جو آتے ہیں خاص طور پر جن کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے لوگوں کے تمام عوام الناس کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے, جو ہدایت ٹی وی کی وساطت سے ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو خدا ان کی تمام توفیقات خیر میں بھی اضافہ کرے اور ان کو مکمل صحت کے خدا انہیں اتنی طویل زندگی عطا کرے کہ ہدایت ہمیشہ قائم دائم رہے اور مکمل صحت کے ساتھ دینی اور دنیاوی تمام تر خوشیوں کے ساتھ. ہماری دلی دعائیں کے لیے. اور دوسری بات جلد بازی کے لیے جو ہے آج آپ کا ٹاپک ہے, جلد بازی میں تو سارا کام خراب ہوتا ہے. یقین کریں کہ روزانہ کہ اگر ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے یا کوئی مہمان آنے والے ہوتے ہیں اور میں اگر کبھی چاہوں کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لوں دعائیں ختم کر لوں, تو یقین کریں کہ عام روٹین کے سے بڑھ کے دگنی سے زیادہ انرجی اس پہ لگ جاتی ہے. اور وہ انرجی اتنی ویسٹ ہوتی ہے کہ وہ جو عام دنوں میں جتنی دیر میں پڑھتے ہیں اس سے بھی کئی گنا لمبا ٹائم ہو جاتا ہے. تو یہ ویسٹیج آف انرجی ہو جاتی ہے. سارے کام خراب ہی ہوتے ہیں, اس میں کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ سسٹر. ظاہر ہے آپ بھی ہمارے بہت ہی ایسے فیملی ممبر کہ جو شروع دن سے ہمارے آپ ساتھ رہی ہیں بہن, اور بنیاد ہے کہتے ہیں کہ فاؤنڈیشن ہے ہدایت ٹی وی کی یہ سارے ہمارے ویورز. جی ہاں بالکل. کالر آ چکے ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی, میں شہزاد بول رہا ہوں. جی بسم اللہ شہزاد صاحب. ان کو سلام دعا, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے. وعلیکم السلام. الہی اور ڈائریکٹ ٹی وی کو دن رات سے ترقی دے. میں آپ کو بتاؤں آپ کا جلد بازی کا جو ٹاپک ہے نا یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. آدمی جلد بازی میں صرف نقصان اٹھاتا ہے, اور جلد بازی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جلد بازی میں انسان عقل سے کام نہیں لیتا ہے, صرف آنکھوں سے کام لیتا ہے. اور آنکھوں سے جو کام لیتا ہے وہ بہت سی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو وہ سوچ نہیں پاتا ہے. اگر وہ عقل استعمال کرے گا تو جلد بازی کبھی بھی نہیں کرے گا. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دوسری بات ایک ہے, جیسے ابھی بات ہوئی کہ میر حامد جو صحافی تھے ان پہ اور ISI میں حملہ کیا, وہ کہتے ہیں دیکھیے ISI ایک واحد ادارہ ہے پاکستان کا جو صرف پاکستان اور قوم کے لیے کام کرتا ہے, نہ نواز شریف کے لیے نہ پرویز مشرف کے لیے کسی کے لیے کام نہیں کرتا ہے. اگر حامد میر نے حملہ کیا ہے تو یہ حامد صاحب نے کوئی غداری کی ہے قوم اور ملک کے ساتھ جو انہوں نے حملہ کیا, اس کی پروٹوکال کی جائے اور اس کی تحقیق کی جائے. اور ISI اگر تحقیق کرے گی تو وہ اس کے جڑ تک پہنچ جائے گی کہ اس شخص نے پاکستان اور قوم کے ساتھ کیا غداری کی ہے. میں نے خدا حافظ. بہت شکریہ شہزاد صاحب. یعنی جلد بازیوں کے دو اسپیکٹ ہیں نا, ایک مثبت ایک نیگیٹو, جیسے حضرت حور علیہ السلام کی بتایا, اور پھر آپ کس طرف گئے اور پھر جو دیگر جو افواج تھے وہ کس طرف گئے. اور یہاں پر بہت سی ایسی جلد بازیاں, امیر ہونے کی جلد بازی بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم کیا کریں, سونے کو دگنا کر دیں. ڈبل شاہ کے ہمارے علاقے میں پیسے ڈبل کرتا تھا, وہ 1 لاکھ دیا 3 مہینوں کے بعد 2 لاکھ لے جاؤ واپس. تو اس قسم کا بھی کاروبار وہاں پہ رہا, اور پھر وہ اتنے لوگ لالچی ہوئے
کہ وہ 5-10 لاکھ روپے اپنا زمینیں بیچ کے اس تک پہنچا دی, اپنے سونے بیچ کے پہنچا دیے, اور ایک دن اس نے سارا لپیٹ لپاٹ کے. اس کا مطلب ہے ہم پیسے حاصل کرنے کے لیے عام حالات میں بھی ایک گناہ کا اگر آپ راستہ چھوڑ دیں کہ آپ نے چوری کیا, ڈکیتی کی, اس کے علاوہ عام حالات میں بھی چھوٹے موٹے ہم ایسے بہت سے جلدی امیر ہونے کے چکر میں یا جلدی پیسہ حاصل کرنے کی صورت میں ہم بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ کر جاتے ہیں. جیسے صبح میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ گناہ اگر عام ہو جائے, رواج پا جائے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حلال ہو گیا. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ بس ایسا لگتا ہے کہ اتنی برائی ہو رہی ہے کہ اس کو پھر برا کہتے ہوئے عام بندہ شرماتا ہے, گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ تو معاشرے کا حصہ ہے, بالکل اب رائج ہو چکا ہے, یہ سارا کچھ حصہ بن چکا ہے, تو کوئی برا نہ منا لے. تو یہ بات ہے کہ ہم امیر ہونے کے چکر میں بھی کسی کو دھوکہ, کسی پہ گبن, کسی پہ کرپشن, سارا کچھ جو ہے. اور ان کی مثال سب سے بڑی دی ہے انہوں نے کہ ہمارے سیاستدان حکمران جو ہیں وہ کبھی ان کا پیٹ بھرا نہیں ہے, دوسری بار, تیسری بار, چھٹی بار وہ کبھی ایسے کیسے کہتے ہیں سیر ہو کے جسے وہ اب کر لیا اور اب غریبوں کی باری آ جائے, غریبوں کی باری نہیں آئے گی. امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, غریب بیچارہ. اور آپ دیکھے گا کہ یہ بل بھی اگر پاکستان کی تاریخ میں پیش کیا گیا کبھی, ویسے تو مجھے حالات نظر نہیں آتے کہ پارلیمنٹیرینز کے جو رشتہ دار ہیں وہ پارلیمنٹیرینز نہیں بنیں گے, تو وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ساری دولت ایک ہی خاندان میں جائے تو زیادہ بہتر ہے عوام کی کمائی ہوئی. بلکہ وہی اس کو ریجیکٹ کر دینا, وہ ساری وہ اپنے خلاف کوئی بھی قانون سازی کیسے وہ ہونے دیں گے. کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فروغ بھائی, میں ایک منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں. جی میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کی بیماری کا پتہ چلا, اللہ پنجتن پاک انہیں صحت دے اور صحت مند ہو کے دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ آ جائیں. اور دوسری یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی نے نا کیا کمال کیا ہے, اس حدیث پہ عمل کیا ہے کہ مسلمان کا بھیا ہے, کہ کس طریقے سے ہمارے بہنوں بھائیوں کے رشتے ہدایت ٹی وی نے بنا دیے پوری دنیا میں, کہ جہاں بھی کوئی مومن مسلمان رہتا ہے وہ بہن کے عورت ہو تو بہن کی شکل میں ہے, بیٹی کی شکل میں ہے, اور بھائی اور باپ کی شکل میں ہے. یہ سارے ہدایت ٹی وی کے کارنامے ہیں. بالکل. اب آخر میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فروغ بھائی, اس پر جواب دینا جلد بازی کا. جی آپ سے پوچھوں گا, آپ اکثر سوال پوچھتے, آج میں پوچھتا ہوں. بسم اللہ. کہ آج سے پہلے جب انگلینڈ میں زرداری پہ جوتا پھینکا گیا تو لوگوں نے بڑی خوشیاں جلد بازی میں منائی تھی یا کہ سوچ کے منائی تھی, اور آج جوتا جو پڑا ہے اس میں لوگ غمگین جلد بازی میں ہیں یا کہ حقیقت میں؟ بہت بہترین سوال. مجھے بتا دیں. ہاں نہیں, یہ واقعی سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگوں کو غمگین ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے یا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ جو جوتا پڑا ہے ان شخصیت کو خود سوچنا چاہیے کہ اتنی محبت مجھ سے کیوں کی گئی ہے. حکمران جو ہیں وزیر اعلیٰ, وہ کہتے ہیں کہ خادم اعلیٰ, بلکہ تو ان کو جوتا کسی نے نوازا ہے, جوتا پھینکا ہے کسی نے. یہ صوبائی خوشی نہیں تھی, ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ صوبائی خوشی اور صوبائی غم نہیں ہے, بلکہ ایک طرح سے یہ جلد بازی میں کیا ہوا غلط کام اور جلد بازی میں کیے گئے آگے کے ری ایکشن. جیسے آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کو پڑا تھا تو خوشیاں منائی گئیں, جو کہ ایک اچھا عمل نہیں تھا, اور اگر اب پڑا ہے تو غمگین کے, تو یہ بڑے ہم کنٹروورشل سی صورتحال ہے اس وقت. یہ بھی دونوں پہلو ہیں نا. مارنے والا ظاہر ایک بدتمیزی ہے, زرداری صاحب پہ ہے, بش پہ ہے, وہ اخلاقیات سے وہ نہیں ہے, لیکن جس پہ پڑ رہا ہے وہ اس کو بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ اتنی محبت کیوں کی گئی مجھ سے. تو یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے انداز میں سارے سوچیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ. میں جی یہ بات کر داؤد احمد میرا نام ہے, پہلی دفعہ میں یہ فون کر رہا ہوں آپ کے چینل پہ. جی داؤد بتایا نام اپنا. جی داؤد احمد. جی داؤد صاحب. ابھی ایک صاحب آئے تھے, انہوں کہہ رہے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے 3 خلفاء نے حق مار لیا. اچھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پہلے 3 نے تو حق مار لیا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے خامد تھے, وہ جب خلیفہ بنے تو وہی ان کا حق دے دیتے. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جلد بازی میں کام لیا گیا. اگر جلد بازی میں کام لیا گیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو وہ جلد بازی نظر نہ آئی. آپ نے تو پہلے 3 خلفاء کی بیعت بھی کی اور اپنے بیٹوں کو بھی ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا. آپ لوگوں کو 1300 سال بعد کیسے جلد بازی نظر آ گئی؟ بالکل صحیح ہے بھائی, یہ تو بات بالکل صحیح بات ہے کہ حق آپ خیر یہ بات جو ہے ہم دونوں کو کہنے کی نہیں ہے کہ ہم ان صاحب سے کوئی بات کریں, لیکن بات یہ ہے کہ حق یا جو بھی ہے جو مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بہت سی بات ہوتی کہ خاموشی ہے, لیکن جن کے چہروں سے نقاب ہٹانا تھا وہ تو ان لوگوں کے نقاب ہٹانا تھا. بعد میں کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا,
کوئی زمین کا مسئلہ تھا نہیں، مسئلہ نہیں تھا، اور یہ دکھانا نہیں تھا کہ جو حضرت علی کی سیرت ہے. پہلے یہ واضح کر دوں کہ جو 3 آپ نے کہا کہ وہ حضرت علی دے دیتے، تو جب تک حضرت علی خلافت میں آئے اس وقت تک بی بی فاطمہ کی رحلت ہو چکی تھی، اور ان کے ہاتھ سے، کیونکہ وہاں بات چھیننے کی نہیں تھی، وہاں بات حق مانگنے کی تھی. جو خلیفہ وقت تھے انہوں نے منع کر دیا. اس وقت ہمارے جو امام ہیں وہ خلیفہ نہیں تھے. اور بھائی بتا رہے اس کے بعد ہمارا ایک تذکرہ پروگرام ہے آج شام شاید 4 بجے علماء کرام کا، تو بھائی اس میں بھی مزید آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. سوال کیجیے گا تو بڑی تفصیل سے ابھی بھی ہم جواب دے سکتے ہیں، بلکہ میرے تو بہت زیادہ جذبات آ رہے ہیں، بہت دلائل کے ساتھ میں جذبات دے سکتی ہوں، لیکن آپ کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے اپنے شام کے پروگرام میں جواب دیں گے. لیکن اس بات پہ ضرور داد دینی پڑے گی کہ وہ ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ فالو کر رہے ہیں کیا ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سوال اٹھنا ہے نا وہ ان سے بھی ہم کہیں گے کہ جلد بازی میں بھی آپ یہ کوئی فیصلہ نہ کر لیں، ہاں فیصلہ نہ کر لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا اس زمین سے اٹھائیں کہیں، اور بالکل فلیکسیبل ہو کے کوئی بھی بات اگر آپ سوال پوچھیں، علماء کرام جب جواب دیں تو پھر آپ اس کو دیکھیں، نوٹ کریں اور تھوڑا سا پرکھیں ضرور کہ اس میں کیا سچائی ہے. تو پھر آپ کو ضرور یہ نہ ہو کہ بس فیصلہ کر لیا ہے میں وہ نہ کار ہوئے ہیں تو میں وہی عقیدے سے بس ماروی جانا ہے، اس طرح نہ ہو. تھوڑا سا تحقیق کریں. آج کل تو 21ویں صدی ہے، کوئی چیز 5000 سال پہلے موئنجو دڑو کا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں نالیاں تھیں، یہاں پر یہ تندور لگا تھا، یہاں کے لوگ صاف رہتے تھے، یہاں دانت صاف کرتے تھے 5000 سال پہلے. لیکن 1400 سال پہلے کیا ہوا ہے یہ ہم مسلمانوں نے اتنا چکر چلا دیا ہے، یہ اتنا گھما پھرا دیا ہے، ہم اس کی تحقیق کرنے کے لیے کوئی جستجو ہی نہیں کرتے. لیکن یہاں پر 5واں 6واں سال ہے ماشاءاللہ، یہاں پر سوال کیے جاتے ہیں، جواب دیے جاتے ہیں، اور پھر لوگ مطمئن بھی ہوتے ہیں. اور باغ فدق ایک کسی چیز کو حاصل کرنے کا معاملہ نہیں ہے، اس کو بار بار ڈسکس کرنے کا مقصد ہے اس نظریے کو زندہ رکھنا، کہ یہ نظریہ دکھانا سچ اور حق کا نظریہ، اور سچ کا اور جھوٹ کا نظریہ، اور حق کا اور باطل کا نظریہ، کہ نظریات کیا تھے، لوگوں کے نظریات کیا ہوتے ہیں، کس طرف نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، کس طرح پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں. تو حضرت امام علی کی جو ذات ہے وہ صبر اور استقلال کا نمونہ تھی کہ وہ اس وقت بھی خاموش رہے، لیکن باغ فدق چھین کے اس لیے نہیں لیا گیا کیونکہ وہ اس وقت کا تقاضا نہیں تھا، اور نہ ہی باغ فدق چاہیے تھا، نہ ہی باغ فدق چاہیے تھا. وہ کوئی جائیداد کا مسئلہ وہ جائیداد کا تو مسئلہ تھا نہیں، وہ تو دنیا کو یہ ڈیفینیٹلی جو بی بی دربار میں گئی یہ دکھانا تھا کہ اس وقت رسول کی رحلت کے بعد جو حالات پیش ہوئے تو کس طرح آل رسول کو تنگ کیا گیا. نا کہ وہ نہ لے کے ایک اور آشکار کر دیا کہ رکھو بھائی جائیداد تسی رکھ لو. جی ہاں بالکل، آپ رکھ لیجئے، میرے پاس اقتدار بھی آ گیا، میں تب بھی نہیں لے رہا، جاؤ رکھو تسی. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ تندرست ہیں، اس کا مطلب ہے ماشاءاللہ سے جی جو آئی تھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی ایک ڈارس میرے دل کو مل گئی ہے ان کی بات سے. بالکل ہم سب آپ کے ساتھ بھائی یہ کہتے ہیں ہمیں 1400 سال بعد پہلے پتہ نہیں چلا، ہمیں تو بخاری صاحب نے بتایا ہے، اور بخاری شریف میں یہ ہے کہ سرکار کا حق نہیں دیا گیا. بخاری نے ہمیں بتایا، ہم نہیں کہتے، بخاری شریف کہتی ہے. چلے تو پہلے تو ان کو اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے بھائی صاحب کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کیوں نہیں دیا، کیونکہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ بی بی نے کہا اگر تم نے میرا یہ حق نہ دیا تو قیامت کے دن میں اپنے بابا سے تم دونوں کی شکایت کروں گی. تو بی بی اس دنیا سے چلی گئی، یہ بھی ہے 70 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد. جی اب مولا علی علیہ السلام کو ملی یہ خلافت میرا خیال ہے کتنے 10-12 سال کے بعد. تو بی بی کی شکایت ابھی باقی ہے، وہ قیامت میں ظاہر ہوگی. تو مولا علی کیسے لے لیتے؟ اور دوسرا یہ کہ تیسرے خلیفہ جو تھے انہوں نے وہ باغ فدق مروان کو دے دیا تھا، کمپلیٹلی اس کو دے دیا تھا، اور وہ مروان کے پاس تھا. اگر حضرت علیہ السلام بی بی کی شکایت اگر باقی تھی تو علی علیہ السلام کیسے وہ واپس لے سکتے تھے؟ اور اگر مروان سے لینا بھی چاہتے تو پھر ایک جنگ کا اور محاذ کھل جاتا جو اسلامی حکومت اس وقت تھی اس کی معتمل نہیں ہو سکتی تھی. تو بھائی صاحب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمیں پتہ چلا، آپ کے بخاری صاحب نے ہمیں بتایا اور بخاری شریف نے. شکریہ بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ کو جنہوں نے سوال کیا اس کو جواب مل گیا ہوگا کہ ہمارے کام کالر نے ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور مدلل جواب دیا. تو وہ اس کالر سے پہلے ہی وہ جواب ہمارے پاس آ گیا، لیکن اس کالرز تک بھی ہم ضرور جائیں گے. اگر آپ چاہیں تو شام کے پروگرام میں کال کر کے جواب لے سکتے ہیں. بالکل. اور اگر اپنی بہتری کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق اچھی بات ہے، تحقیق ہونی چاہیے اور بالکل سہل انداز میں. اور بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ
کوئی کالر آیا نا تو پھاڑ لو بس انو بھائی، بس وہ گھیرا تنگ کر لو. گھیرا تنگ کرنے کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے اتنے سال لگ جاتے ہیں، اتنے کہتے ہیں کہ بہت عرصہ گزر جاتا ہے وہ تالے کھلنے میں، وہ زنگ اترنے میں، اور وہ جو اتنا زیادہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں تو اتنی جلدی سے جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم کہ وہ انہی گھرانوں میں پیدا ہوئے، بچپن میں وہ پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. لیکن جن کو بچپن میں ہی جھوٹ ہی جنہوں نے سنا ہو تو ان تک اگر حقیقت نظر آئے گی، پہلے تو دیکھیں کہ اندھیرے میں کوئی روشنی ہو تو آنکھیں چندھیا سی جاتی ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آتا. تو یہ کچھ اس قسم کی کیفیت ہے. لیکن کسی کے بندے کے اندر کوئی ذہن میں سوال اٹھ جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی، ایک بہت بڑا ایک ان کے لیے ایک ہلنا جلنا سمجھے اضطراب آیا ہے تو وہ ہدایت کی طرف تھوڑا سا آگے ضرور آئیں گے. لیجیے جی بالکل اختتام ہمارے شو کے اختتام کی طرف چلیں گے. اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ یہ گزارش کریں گے کہ اپنے اندر میانہ روی لے کر آئیے، اعتدال پسندی کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں دیکھیے کہ آپ کے اندر کس قدر میانہ روی ہے. اپنے روزمرہ کے معاملات میں جو مائیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ اپنے اندر میانہ روی اور اپنے اندر عزت و انکساری پیدا کریں، تاکہ وہی چیزیں آگے چل کر ان کی اولاد تک آئیں، اور گھر جو ہے ایک مثالی گھر کا نمونہ پیش کرے. تو اسی طرح ایک گھر، دو گھر، تین گھر، ایک مثالی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو لیجیے ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ پورے ویک ریویو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.